अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। मुख्तलिफ़ चीज़ें चल रही हैं, ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट की जो सिचुएशन है वो बद से बदतर होती चली जा रही है। आपने मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स देखी होंगी, मुख्तलिफ़ ख़बरें आ रही हैं, बड़ी ही बहुत ही दिल गर्विदा और बहुत ही मग़मूम किस्म की सूरत-ए-हाल जो है, वो हमें सब नज़र आ रही है। कुछ समझ नहीं आ रही कि ये क्यों इस तरह हो रहा है और क्यों इतना ज़्यादा रिएक्शन जो है, वो हो रहा है। ठीक है, एक ऐसे सूरत-ए-हाल है, लेकिन उसको इतना इंडिस्क्रिमिनेट किस्म की बॉम्बिंग और फायरिंग और हर तरीके से, यानी कोई रिस्पॉन्स की कोई जो कहते हैं ना कि इक्वल रिस्पॉन्स, उस तरह की तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आ रही। एक साथ-साथ हम देख रहे हैं कि उनको एक करबला की तरफ जो सिचुएशन है, मॉडर्न डे करबला, वो बना दी गई है। यानी उनका पानी बंद, उनकी खुराक बंद, उनकी बिजली बंद, गैस बंद। ऊपर से फिर उनको कहा गया कि आप निकलें यहाँ से, और जब वो निकले हैं तो फिर उसके ऊपर बमबारी हुई है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें मुझे बल्कि इकबाल का ही एक शेर मैं आपको दिखाता हूँ कि वो मुझे याद आ रहा है कि इकबाल ने कहा था कि अब ये ज़रा देखिए, ये फ़ारसी का शेर है, एक सेकंड ठहरिएगा और ये मैं आपको दिखाता हूँ जी। ये ज़रा देखें आप और सॉरी, इकबाल कहते हैं कि रमज़ कुरान अज़ हुसैन आमोख्तें, कि जो कुरान की रम्ज़ है, वो हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत हुसैन से सीखी है। और फिर वो कहते हैं ज़ियातिश ऊ शोलहा अंदोख्तें, कि ये उन्हीं की रोशन की हुई जो आग है, उसी से हम शोले जमा करते हैं और उसी से रहनुमाई लेते हैं। और ये जो इस वक़्त आप सूरत-ए-हाल देख रहे हैं, ये सारी की सारी आपको पॉइंट करती है उसी तरफ के जो उस वक़्त करबला में हुआ वाक़या, और जिस तरीके से निहत्ते और बड़े ही एक अजीब-सी कसम-पुरसी की हालत में जो लोग थे, उनके ऊपर एक बहुत ही इंडिस्क्रिमिनेट किस्म की जो हम देखते हैं कि सूरत-ए-हाल डेवलप हुई, और उसकी वजह से उनको वहाँ पे तह कर दिया गया। और यही हाल आज हम गज़ा में देख रहे हैं कि ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, और उनको इंडिस्क्रिमिनेटली मारा जा रहा है। और मैं आपको भी इसकी मुख्तलिफ़ डेवलपमेंट्स जो हैं वो बताता हूँ। लेकिन ये है कि ये बहुत ही भयानक सूरत-ए-हाल है, बहुत ही ख़तरनाक सूरत-ए-हाल है, और जिसके ऊपर हम देख रहे हैं कि सब लोग चुप करके बैठे हुए हैं। किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही कि ये क्या हो रहा है, बल्कि उल्टा इसराइल को हल्लाशेरी दी जा रही है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है, इसमें मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कि ये अ, अल जज़ीरा का मैं पेज खोल रहा हूँ। इसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से छोटी-मोटी जो डेवलपमेंट्स हैं, इधर से मैं अल जज़ीरा से लेता हूँ, क्योंकि अल जज़ीरा मेनली इस वक़्त बड़ा एक्टिवली ये काम कर रहा है। ये देखें, एक तो ये वो कह रहे हैं कि 70 पैलेस्टीनियंस जो हैं वो पिछले चंद घंटों में शहीद हुए हैं। और उसमें ये देखें कि ये जो गाड़ियाँ हैं, जो निकली हैं वहाँ से, उनके ऊपर भी अटैक हुआ है, और लोग जो हैं वो गाड़ियों के अंदर ही शहीद हो गए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो ज़ख्मी हैं, और बहुत ही अजीब-सी सूरत-ए-हाल है। फिर आप ये तस्वीर देखिए कि उनके सामने डेड बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, और उनके जो रिश्तेदार हैं वो सामने खड़े हुए हैं, और ये बताया जा रहा है कि जो उनकी डेडलाइन थी, उसके अंदर-अंदर उनको जब कहा गया तो वो निकले वहाँ से, तो वहाँ पे उनको मार दिया गया। अच्छा, अब ये ज़रा देखें, ये मैं आपको थोड़ी-सी इसकी ऑडियो भी सुनाता हूँ। Strip, which is just a few kilometers away from us. The roads around here are deserted. The villages around here. This is the area where the Hamas fighters infiltrated and where those gun battles took place. So it's very, very tense. Also, this coming on a day when over 1 million Palestinians living just a few kilometers away from there are told to evacuate the entire northern area, Gaza City, and head south. Of course, they have nowhere to go, but the message here is that the army is extremely determined to, what they say, is finish off this fight. Of course, the big question here is of a looming ground offensive, which is going to be very difficult. But the biggest call-up of army reservists, 360,000, the biggest in Israel's history, amounting not just here in Gaza, but also along the northern border. ये आप ज़रा देखें कि 3,60,000 जो रिज़र्विस्ट हैं, पूरी आर्मी जो मिल के,
وہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں گراؤنڈ اوفینسو کے لیے، جو کہ وہ کہہ رہی ہیں، رپورٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ہوگا مشکل، لیکن بہرحال وہ تیار ہیں، اور اگر یہ خدا نخواستہ اس طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوتی ہے تو پھر آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی بڑی تباہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ادھر سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لیبنان کی طرف سے بھی معاملات جو ہیں وہ بھی ابھی ریسنٹلی جو بھی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کو آپ کو بتاتا ہوں، اس پہ بھی انہوں نے اٹیک کیا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ہر جگہ پہ یہ ٹینس آف تھاؤزینڈس ریلی اراؤنڈ دا ورلڈ ان سپورٹ آف پیلسٹینز اینڈ ان کنڈیمنیشن آف اسرائیل۔ یہ پوری دنیا میں اس وقت ہم نے دیکھا ہے کہ نیو یارک سے لے کر واشنگٹن، یورپ میں، پھر ایون پاکستان میں آپ دیکھیں، پاکستان میں بھی جمعے کے دن گزشتہ روز بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکلے ہیں اور انہوں نے وہاں پہ احتجاج کیا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ صورتحال ہے، خواتین ہیں، لوگ جو ہیں وہ ڈبری کے اندر لوگوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، تباہی پھر گئی ہوئی ہے ساری بلڈنگز کی۔ اب یہ دیکھیں کہ وہاں پہ جو مختلف جو ان کے فینس ہیں فٹ بال فینس ہر جگہ پہ وہ اپنا اپنا کرٹیسزم جو ہے وہ شو کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ لوگوں کے سامنے ان کی جو تباہی ہے وہ ان کا منہ دیکھ رہی ہے، اور کیسے بلڈنگز جو ہیں وہ کھنڈر بنا دی گئی ہیں۔ اور اس وقت آپ دیکھیں گے کہ پوری دنیا کا جو ضمیر عالم ہے، اس کے اوپر کوئی اس وقت جو نہیں رہیں گے کہ کوئی بھی اس وقت آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ آپ غلط کر رہے ہیں، سوائے ایک دو آوازوں کے جو کہ یو این سے کبھی کبھی اٹھ جاتی ہیں، ورنہ سب کچھ وہی چل رہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، فنش دیم آف۔ اور جیسے کہ بڑے بڑے انٹلیکچوئل سو کالڈ جن کو ہم سنا کرتے تھے، جن کی ویڈیوز ان کے ہاں بھی ہمیں یہی میسج مل رہا ہے کہ ان کو ختم کریں، ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں۔ تو یہ صورتحال ہے، اس میں مختلف جو لوگ ہیں وہ اپنا اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کریں۔ یہ دیکھیں کہ the house was shaking so hard it was actually difficult to keep walking۔ اب یہ دیکھیں کہ بچی جو ہے بیچاری سوئی ہوئی ہے، کوئی چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ بیڈ پہ ہے، پتہ نہیں پیرنٹس کی کیا حالت ہے، کیا صورتحال ہے۔ وہ اپنے ایک ویڈیو دیکھی ہوگی، ایک جرنلسٹ جو تھا جس نے کہا کہ یہ میری ہو سکتا ہے کہ آخری ویڈیو ہو، اور اس کے بعد اس کے گھر پہ بام آیا اور اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہی خطرناک صورتحال ہے، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو دنیا کا رول ہونا چاہیے تھا وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ مسلم گورنمنٹس جو ہیں وہ بھی خاموشی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تماشا ہی دیکھ رہی ہیں، ایز سچ کوئی ان کا کوئی بہت بڑا رول ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ جن لوگوں کو انہوں نے ایویکویٹ کرنے کی دھمکی دی تھی کہ آپ 24 گھنٹے کے اندر اندر یہاں سے نکلیں، جب وہ نکلے ہیں تو ان کو انہوں نے وہاں پہ بامنگ کی اور ان کو مارے۔ پھر کئی لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ رکے ہیں، وہ نہیں جا سکتے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم نہیں جا سکتے، کیونکہ وہ ظاہر ہے یہ یو این کے سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ اتنی کم نوٹس کے اوپر لوگ ایویکویٹ نہیں کر سکتے ہیں علاقے کو۔ اچھا، دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مسجد اقصیٰ ہے، اس کے جو امام صاحب ہیں ان کو ہٹ لسٹ کے اوپر ڈال دیا گیا ہے، اور کہا گیا کہ ان کو یہ جو ان کے گروپس ہیں اسرائیل کے، ان میں ان کا نام شامل کر دیا گیا ہے کہ ان کو بھی آپ ہٹ لسٹ پہ رکھیں، اور ان کو جہاں پہ بھی نظر آئیں ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب یہ صورتحال بن گئی ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری یہ ہے کہ جو سیٹلرز ہیں جو ویسٹ بینک کے ساتھ ساتھ ہیں اور ان کے غزہ کے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی شوٹنگ کی ہے، جو فلسطینین جو نہتے لوگ ہیں ان کے اوپر بھی گولیاں چلائی ہیں۔ پھر جارڈن میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پرو فلسطینینز جو پروٹیسٹ ہیں وہ کافی بڑی تعداد میں شروع ہو چکے ہوئے ہیں۔ اچھا، ویسٹ بینک کے اوپر بھی اسرائیل نے حملہ کر دیا ہے، اور یہ بڑا ہی خطرناک ہے، کیونکہ ویسٹ بینک میں تو پی ایل او کی وہاں پہ کاروائی ہے ساری، وہاں پہ تو وہ اتنا پرابلم ان کو ہونا نہیں چاہیے، جو یہ وہ تو خیر ان کے اپنے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، تو لیکن پھر بھی انہوں نے وہاں پہ مختلف سٹیز کے اوپر حملہ کیا ہے، جس میں نابلس ہے، سلواد ہے، جیریکو ہے، وہاں پہ اس طرح کے جو شہر ہیں ان پہ بھی انہوں نے حملہ کیا ہے، اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 14 جو فلسطینی ہیں ان کی ڈیتھ ہو چکی بھی ہے۔ تو یہ صورتحال جو ہے وہ فلیئر اپ ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ رک نہیں رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، دوسری طرف یہ ہے کہ جو لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ یہاں سے نکلیں اور ایویکویٹ کریں غزہ کو، یہ انٹرنیشنل لاز کی خلاف ورزی ہے، یہ انٹرنیشنل لاز کی سخت خلاف ورزی ہے کہ آپ کسی کو کہیں جی کہ 24 گھنٹے میں اپنا گھر چھوڑ کے نکل جاؤ ورنہ ہم مار دیں گے۔ تو یہ انٹرنیشنل لاز کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جو نارمز ہیں ان کی بھی خلاف ورزی ہو رہی ہے، ہر لحاظ سے یہ ایک تماشا بن رہا ہے جو پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے۔ اور انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جو سدرن لیبنان ہے اس میں بھی اسرائیل نے
مختلف ٹارگٹس جو ہیں حزب اللہ کے، ان کے اوپر اٹیک کیا اور بہانہ یہ لگایا کہ جی انہوں نے ہم پہ کوئی آبجیکٹ بھیجا ہے وہاں سے، تو اس کے بدلے میں انہوں نے وہاں پہ اٹیک کر دیا۔ اچھا، اب وہاں پہ حزب اللہ ہے، اگر انہوں نے یہ اٹیک کیا ہے اور اگر اس طرح یہ بعد میں مزید بھی اٹیک کرتے ہیں، تو یہ جو صورتحال ہے یہ پھر مزید اسکلیٹ ہوگی اور ایکسپینڈ کرے گی، اور اگر ایکسپینڈ ہوئی اور اگر حزب اللہ اس میں انوالو ہو گئی تو ظاہر ہے پھر ایران انوالو ہوگا، اور اگر ایران انوالو ہوا تو پھر تو یہ بہت زیادہ لمبے چوڑے لیول پر یہ پھیل جائے گی۔ اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکی وزیر خارجہ جو ہیں وہ علاقے میں ہیں، وہ بات چیت بھی لوگوں سے کر رہے ہیں، لیکن اسرائیل جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کسی قسم کا لیٹ اپ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، رکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ یو این میں جو رشین امبیسڈر ہیں، انہوں نے جو مغرب کی ہپوکریسی ہے اس کو شدید طریقے سے کرٹیسائز کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے ڈبل سٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے کچھ ہیں، فلسطینیوں کے لیے کچھ ہیں، اور اسرائیل کے لیے کچھ ہیں۔ تو یہ بھی ایک آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو نیشنل جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے اندر بھی آپ کو کافی ڈویژن نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اب اس کا اثر دیکھیں کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کے اندر جو میڈیا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ون سائیڈڈ ہے، لیکن کچھ لوگ جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، جو مسلمان ہیں یا تھوڑی بہت جو بات کر لیتے ہیں فلسطینیوں کے حوالے سے، ان میں آپ دیکھیں کہ جو مہدی حسن ہے، مہدی حسن بہت بڑا نام ہے، ینگسٹر ہے، بڑا زبردست کام کر رہا ہے، اس کا بڑا مشہور شو ہے دی مہدی حسن شو، اس کو آفر کر دیا گیا، اس کو فارغ کر دیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ علی ویلشی جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا یہ پہلے سی این این پہ بھی ہوتے تھے اور ہمارے دور میں بھی وہاں پہ سی این این میں ہوتے تھے، تو یہ اب آج کل ایم ایس این بی سی پہ ہیں اور ان کو بھی وہاں سے فارغ کر دیا گیا۔ تو ایک اور بھی ہیں، 3 مسلمان جو اینکرز ہیں ان کو انہوں نے فارغ کر دیا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک ایمن محی الدین ہیں، ان کو بھی فارغ کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ جو لوگ ہیں یہ کیوں فارغ کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پہ ایک آدمی جو ہے اینٹی ڈیفیمیشن لیگ جو اسرائیل کی ایک آرگنائزیشن ہے، ان کا جو ڈائریکٹر ہے جوناتھن گرین بیلٹ، وہ جوناتھن صاحب جو ہیں وہ ایم ایس این بی سی کے دفتر میں آئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ یہ جو آپ کے شوز ہیں ان کا سکرپٹ کیا حماس لکھ رہی ہے؟ تو اس کو دیکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے انہوں نے فوراً جناب ان کو آفر کر دی۔ تو یہ تو ان کی فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف پریس کی حالت ہے۔ ہم اپنے ملک کو روتے ہیں، یہاں پہ بھی امریکہ اور دوسری جگہوں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ تو ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ غزہ کے جو معاملات ہیں وہ بگڑتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو جنگ ہے یہ ایکسپینڈ کر رہی ہے، اور اگر ایکسپینڈ کرے گی تو اس کے خطرات جو ہیں وہ پورے خطے میں ہیں، بلکہ اس سے ہم بھی متاثر ہو سکتے ہیں، کیونکہ ایران ہمارا ہمسایہ ہے۔ اگر ایران انوالو ہوتا ہے اس میں تو یہ خطرات جو ہیں وہ بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صورتحال ہے، دوسری طرف جو شہادتیں ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ بہت ہی محتاط اندازے کے مطابق جو ابھی تک بتایا گیا ہے وہ تقریباً 1900 سے 2000 جو فلسطینی ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جن میں سے تقریباً 700 بچے ہیں اور 370-80 کے قریب جو ہیں وہ خواتین ہیں۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ان کی اب کہاں پہ ان کی جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں جو بچوں کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، جو ریفیوجیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، یو این ایچ سی آر وغیرہ ہیں، تو یہ کہاں پہ ہیں؟ یہ سب لوگ جو ہیں وہ سارے کے سارے تماشا دیکھ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مار دو جتنا مار سکتے ہو، مارو ان کو جتنا بھی ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس میں جو مختلف جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو چکا ہوا ہے۔ مہا حسینی اس میں ایک ہیں، محمد الحجار ہیں، پھر بی بی سی کے جو ایک جو عرب جرنلسٹ ہیں ان کو ان کی کار سے نکال کے گن پوائنٹ کے اوپر تل ابیب میں ان کو روک لیا گیا، اور اس طرح تمام تر جو کوریج ہے اس کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں بدترین جو معاملہ ہوا وہ یہ ہوا ہے کہ اسرائیل نے جو غزہ کا جو ہاسپٹل ہے اس کو 6 بجے تک کی صبح کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ آپ یہاں سے اپنے تمام مریضوں کو ایویکویٹ کریں، خالی کریں ورنہ ہم اڑا دیں گے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ یہ جنگ میں بھی آپ پریس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ہاسپٹلس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ ایمبولینسز کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں پہ نہ کوئی پریس محفوظ ہے، نہ کوئی ہسپتال محفوظ ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں، ہسپتال والے کہہ رہے ہیں کہ ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم کہاں پہ لے کے جائیں اپنے مریضوں کو؟ اور دوسری طرف جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ بجلی بند ہے، پانی بند ہے، لوگوں کے پاس کوئی فیسلٹیز نہیں ہے اس وقت، کوئی ان کے پاس فیسلٹیز تو خیر دور کی بات ہے، جو ضروریات زندگی ہیں وہ بھی ان کے پاس اس وقت نہیں ہے۔ اب جن لوگوں کے پاس کوئی بجلی وغیرہ کا کوئی بندوبست نہیں ہے وہ کیسے وہاں پہ گزارا کر رہے ہوں گے؟ بلڈنگوں کے اوپر مار رہے ہیں، بم مار رہے ہیں،
میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو بتاؤں، مجھے ہمارے ایک دوست یہاں سے کیلگری کے، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ ان کے کچھ جاننے والے ہیں جو وہاں پہ علاقے میں ہی ہیں، اسرائیل میں ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً 100 150 کلومیٹر تک جو راکھ ہے غزہ کی، وہ اڑ کے وہاں تک پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے جو جلنے کی اور جو اس طرح کی بمباری کی جو اسمیل ہے، وہ 200 کلومیٹر دور تک وہ پہنچ رہی ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور کس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ لوگوں کو مارنے کی کوشش کی اور مار رہے ہیں، کوشش کیا کی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی خطرناک ہے، اور اللہ نہ کرے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ بڑھیں آگے، اور بڑھ تو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا رول ہے کہ یہاں پہ پلے کیا جائے اور اس کو روکنے کی کوشش کی جائے کسی نہ بھی کسی طریقے سے، کیونکہ یہ اگر پھیل گئی تو پھر یہ بہت بڑا نقصان ہوگا، اور اس میں پتہ نہیں کون کون سے ممالک جو ہیں وہ اس کی زد میں آ سکتے ہیں، اور کتنے بڑی تعداد میں لوگوں کی ہلاکتیں اور شہادتیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، لیکن بہرحال جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ یہی نظر آ رہا ہے۔ اچھا جی، دوسری طرف اسی کے ساتھ ریلیٹڈ جو چیز ہے وہ ایک چیز مجھے بتائیں کہ ایک اسلامک کنٹریز کی ایک فورس بنائی گئی تھی، آپ کو یاد ہے سعودی عرب نے 2015 میں شاید بنائی تھی، اور اس میں پھر ہمارے جنرل راحیل شریف صاحب وہاں پہ گئے تھے۔ وہ پہلے 34 ممالک پر مبنی تھی، پھر 34 سے وہ آج کل میرے خیال ہے 41 کنٹریز پہ مشتمل ہے۔ پچھلے سال 22 میں کینیا واز دی لاسٹ ون جنہوں نے اس میں شمولیت اختیار کی تھی، تو یہ تقریباً 41 کنٹریز ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ کس لیے ہے کہ جب آپ کے ایک مسلم علاقے کے اوپر یہ حملے ہوتے ہیں، تو یہ جو 41 ممالک کی فوج ہے یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف کھابے کھانے کے لیے ہے، یا یہ لمبی چوڑی تنخواہیں لینے کے لیے ہے، لمبے چوڑے پروٹوکولز کھانے کے لیے ہے، اور اپنی عیاشیوں کے لیے ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ یہ اس کا ذرا جواب ہمیں ملنا چاہیے نا کہ یہ کیوں بنائی گئی، اور پھر ہمارے جو ریٹائرڈ جنرل صاحب ہیں وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، تو ان کا کیا مقصد کیا ہے اس پوری فورس کا؟ جو 41 ممالک کی فوج ہے وہ کس لیے بنائی گئی تھی؟ اتنا بڑا اس کا بجٹ ہوگا، اتنا بڑا اس کا پیرافینیلیا ہوگا، کتنے لوگوں کی وہاں پہ نوکریاں لگی ہوئی ہوں گی، کتنی آپ نے بڑی فورس بنائی ہوگی، لیکن بنائی کس لیے؟ اس کا بھی تو ہمیں ذرا بتائیں نا۔ اگر اس طرح کی سچویشن میں جہاں کہ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں خواتین، ان کے بچے، ان کو مارا جا رہا ہے، وہاں پہ آپ خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کون سا آپ کا اینیمی ہے، کون سا تھریٹ ہے آپ کو، جس کے لیے آپ نے ایک پرسیپشن کرنی ہے، تھریٹ پرسیپشن آپ کی، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی ہے کیا۔ تو یہ بڑا عجیب سا معاملہ ہے۔ اچھا، اسی کو تھوڑا سا ذرا پاکستان کی صورتحال میں بھی جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک تو یہ ہے کہ کل صابر شاکر صاحب کو میں سن رہا تھا کہ انہوں نے یہ کہا کہ فورن آفس میں آگ لگی ہے۔ اب مجھے یہ ابھی کنفرم نہیں ہے کہ واقعتاً یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں، لیکن چونکہ صابر شاکر کافی اوتھینٹک رپورٹنگ کرتے ہیں، تو انہوں نے جب یہ کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، بھئی یہ اب کوئی چیز بھی نہیں ہماری بچے گی، فورن آفس بھی جو ہے وہ بھی اس کی زد میں آ جائے گا، اور پھر اب کل کو خدا نخواستہ اگر یہ کہہ دیا گیا جی کہ جو امپورٹنٹ ڈاکومنٹس تھے وہ اس میں سارے جل گئے ہیں، انکلوڈنگ سائفر، اور یہ اب ہمارے پاس نہیں ہے، تو سارے کا سارا جو معاملہ ہے وہ جلا دیا جائے گا، جیسے پہلے آپ کو پتہ ہے LDA میں اور دوسری جگہوں پہ اور اسلام آباد میں بھی مختلف جگہوں پہ جو آگے جو ہیں وہ لگتی رہی ہیں، اور پھر کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کیا ہوا اور کہاں پہ چلا گیا۔ یعنی ہمارا تو خیر مذاق بنا ہوا ہی ہے پورے ملک کا، لیکن یہ کوئی کسر چھوڑ نہیں رہے ہیں کہ اس میں مزید جو ہے وہ اضافہ کیا جائے۔ تو اس کے اوپر دیکھنا چاہیے کہ یہ ہماری جو فورن آفس کی صورتحال ہے یہ کیا ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے وہ اب یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہاں سے نکل گئے ہیں، اور لنڈن سے جناب نکلتے نکلتے میں بلکہ آپ کی تصویر بھی آپ کو دیکھتا ہوں، یہ تصویر دیکھیں ذرا، یہ آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اور میں نے بھی جب دیکھی تو میں نے کہا کہ یار یہ مطلب عجیب سا سٹائل ہے، کیا خوبصورت کنٹراسٹ ہے، اور کیا زبردست ہے، اور ابھی بھی انہوں نے ماسک لگایا ہوا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں ماسک ان کا برانڈ بن گیا کہ ماسک جو ہے وہ پہن کے شاید پاکستان میں بھی ماسک پہن کے ہی آئیں گے، یا شاید وہاں پہ چھوڑ آئیں، کیونکہ یہ ویسے ماسک تو ناک پہ لگانے کے لیے ہوتا ہے، لیکن یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا عجیب سا ٹرینڈ بنانے کی کوشش کیا کہ ٹرینڈ میں بھی تو کوئی نہ کوئی تو عقل اور کوئی تھوڑا سا سٹائل یا گریس تھوڑی سی نواز شریف صاحب کو رکھنی چاہیے کہ یہ کون سا سٹائل ہے کہ جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اور پھر اس طرح کے شوز اور اس طرح کی پینٹ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اینی وے، یہ ان کی چوائس ہے، لیکن بہرحال یہ جو صورتحال ہے اس میں
انصار عباسی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں اس میں -1 عمران خان ہی نہیں ہوں گے، -2 نواز شریف صاحب بھی ہوں گے۔ تو یہ صورتحال جو انہوں نے ڈرا کی ہے، یہ تو بڑی خطرناک ہے نواز شریف کے لیے۔ اور اگر وہ آتے ہیں تو، اور پھر ان کو اگر الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا تو پھر وہ کس لیے آ رہے ہیں؟ اور پھر اگر وہ آتے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ اسی طرح بے نظیر صاحبہ بھی آئی تھیں، اور پھر کارساز بھی ہوا تھا، اور پھر توبہ استغفار وہ چلی بھی گئیں اس دنیا سے۔ تو یہ بھی صورتحال جو ہے یہ بھی ان کو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ کہیں ہاتھ سے نکل ہی نہ جائیں۔ لنڈن میں تو چلیں وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہیں نہ کہیں، ان کو تمام تر وہاں پہ ایک امیونٹی بھی حاصل ہے، لیکن یہاں پہ اگر آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر اگر ان کو الیکشن بھی نہ لڑنے دیا گیا بقول انصار عباسی صاحب کے، اور اس میں وہ بیسیکلی کوٹ کر رہے ہیں، وہ جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر والا، تو اس کی بنیاد پہ اگر ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جاتا، اور تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن جو ہے اگر ہوتے ہیں تو اس میں شہباز شریف کو آگے لایا جائے گا، نہ عمران خان صاحب کو، نہ نواز شریف صاحب کو، تو پھر نواز شریف آ کس لیے رہے ہیں؟ اپنی بیٹی کو پروجیکٹ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو وہ اس کی تو کیا حالت ہے کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی اپنے گھر میں کیا حالت ہوئی ہوئی ہے، ان کی جو بہو صاحبہ ہیں وہ ان کے بارے میں کیا کہہ رہی ہیں، اور کیا ان کے ٹیمپرمنٹ کے جو مظاہرے ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو لوگوں کو تو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی آپ کے گھر کی بات نہ کریں، لیکن آپ بھی تو لوگوں کے گھروں کو تھوڑا سا اسپیئر کریں نا، آپ بھی تو لوگوں کی جو خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا اسپیئر کریں، اور خاص طور پہ جو پردہ دار خواتین ہیں ان کو تو تھوڑا سا معاف کر دیا کریں نا۔ ویسے تو آپ کے پاس پورا ایک بریگیڈ ہے جو چڑھ دوڑتا ہے خواتین کا، دوسری خواتین کے اوپر، لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، یہ مکافات عمل ہوتا ہے۔ جب آپ کسی ایسی خاتون کو جو کہ ایک نیک شریف اور باپردہ خاتون ہے، اور جس نے آپ کے ساتھ آج تک کبھی اس نے کوئی زبان سے لفظ نہیں نکالا، میں نے کم از کم نہیں سنا آپ کے متعلق یا آپ کے خلاف، اس کی جب آپ نے تباہی پھیری ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، یہ کسی نہ کسی کی آہ بھی لگ جاتی ہے، اور کسی نہ کسی کی بددعا بھی لگ جاتی ہے۔ اور یہ مجھے پرسنلی دکھ ہوا ہے آپ کے بیٹے کا، مریم صاحبہ، کیونکہ ظاہر ہے ابھی اس نے اپنی زندگی شروع کی تھی، وہ ایک اچھا بچہ لگتا ہے، لیکن کیا آپ کی وجہ سے اس کی زندگی کو ایک داغ لگ گیا، اور اس بچی کے اوپر بھی داغ لگ گیا، اور صرف آپ کی وجہ سے بقول جو رپورٹنگ ہو آ رہی ہے کہ یہ آپ نے ان کو نہیں رہنے دیا صحیح طرح، سکون نہیں لینے دیا ان کو اپنی زندگی میں، اور مائکرو مینج کرنے کی کوشش کی، تو اس طرح پھر یہ ہانٹ کرتی ہیں چیزیں، اور یہ پھر آپ کے آگے آتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ ایک نظام ہے، اس کے اوپر آپ کو بلیف ہونا چاہیے۔ تو اس کے میرا خیال ہے کہ مضمرات جو ہیں وہ بڑے شدید ہوں گے، اور جو آئندہ چند دن ہیں ان میں ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ مجھے پتہ چلا، میں نے خبر پڑھی کہ وہ خبر یہ تھی، اب یہ ذرا دیکھیے گا، کہ مریم نواز کو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں 16 اکتوبر کو خود ہی پر خطاب کی دعوت دی گئی ہے۔ تو یہ میں ویسے یہاں پہ ہوں اس لیے میں تو شاید نہیں جا سکوں گا، ڈاکٹر اصغر زیدی صاحب نے یہ بقول اس خبر کے یہ ان کو دعوت دی ہے۔ اصغر زیدی صاحب کو میں نے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے، اگر ان کا جواب آ گیا تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ واقعتاً انہوں نے بلایا ہے ان کو اور دعوت دی ہے، اور اگر بلایا ہے تو کس بنیاد پہ ان کو خودی کے اوپر، فلسفہ خودی جو ہے یہ تو پتہ نہیں، زیدی صاحب اچھے خاصے سمجھدار آدمی ہیں، کہ یہ جو فلسفہ خودی ہے یہ تو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی ایک اچھا خاصا کوئی انٹلیکچولی سالڈ قسم کا کوئی شخص ہو یا خاتون ہو تو پھر وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو ہم جیسے لوگ بھی جو ہیں فلسفہ خودی کے اوپر تھوڑی سی بھی بات زیادہ نہیں کر سکتے اس سے۔ لیکن یہ ہے کہ جو مریم صاحبہ ہیں، جنہوں نے شاید ہی میرا خیال ہے کہ کبھی کوئی فلسفہ خودی کے اوپر کچھ پڑھا بھی ہو، تو وہ کیسے اس کے اوپر بات کریں گی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن بہر یہ ان کی مرضی ہے، وی سی صاحب ہیں تو وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ آخر میں صرف یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی تھی اسرائیل کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ ایک چیز یہ ذرا دیکھیں، 1947 میں دیر واز نو اسرائیل۔ یہ میپ ہے، میرے دوست ہیں مظہر، انہوں نے یہ دیا، انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں ذرا کہ 1947 میں اسرائیل کا نام و نشان ہی نہیں ہے۔ آپ یہ ذرا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو درمیان میں آپ کو نظر آ رہا ہے، جو اس وقت سارا اسرائیل ہے، یہ سارا فلسطین تھا، سارے کے سارا فلسطین تھا۔ آپ دیکھیں ساتھ ٹرانس جارڈن ہے، ایک طرف ایجپٹ ہے، اوپر سیریا ہے،
ساتھ میڈیٹرینین سی ہے، اسرائیل کہیں بھی نہیں ہے. لیکن پھر دیکھیں کہ کیسا ایک بھیانک قسم کے منصوبے کے تحت اسرائیل نے اپنی وہاں پہ ایک ریاست بنانے کا اعلان کیا اور پھر آہستہ آہستہ قبضے کرنے شروع کیے، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں کہ آج کیا دور آ گیا ہے کہ جو مالکان تھے وہ کہیں بھی نہیں ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن جو اسرائیل ہے وہ سارے کا سارا وہ قابض ہو کے بیٹھ گیا ہوا ہے. یہ ہے اس دنیا کا اصول اور یہ ہے اس دنیا کی زیادتی. آخر میں آج کرکٹ کا میچ بھی ہے، اگرچہ دل مغموم ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے، لیکن ظاہر ہے دنیا کے معاملات بھی چلتے رہتے ہیں. تو کرکٹ میں آج بہت بڑا مقابلہ ہے پاکستان انڈیا کا، اور اس میں ہمارے دوست جو عامر بلال صاحب ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے چانسز کم ہیں، لیکن اگر پاکستان کی طرف سے اچھی بیٹنگ ہوئی ہے، بابر اعظم وغیرہ کی طرف سے اگر ہوتی ہے اور کیچز نہیں چھوڑتے ہیں تو پھر پاکستان کے چانسز ہیں. ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ 60-40 ان فیور آف انڈیا یہ بنتا ہے. لیکن میرا بہرحال خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اسی طرح اس جذبے کے ساتھ میچ کو کھیلنا چاہیے کہ وہ اس میچ کو جیتیں اور اس کو ڈیڈیکیٹ کریں فلسطینی شہداء کے لیے، اور جو وہاں پہ فلسطینی خواتین اور بچے جو شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے. اور یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو سپورٹ کر سکیں، اور پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اس جذبے کے ساتھ یہ میچ کھیلنا چاہیے کہ ہم نے اس کو جیت کے ڈیڈیکیٹ کرنا ہے ان شہداء کے لیے. اور ساتھ ساتھ عامر بلال صاحب نے یہ بھی کہا کہ ایک ان کا کانسیپٹ ہے ایک بڑا زبردست، جیسے اے آئی ہم کہتے ہیں نا آج کل، ان کا کانسیپٹ ہے CI، کام انٹینسٹی، کام CALM، کام انٹینسٹی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستانی ٹیم ہے اس کو کام انٹینسٹی کے ساتھ، خاموش مگر انٹینس اور بڑی یعنی پرسکون قسم کی انٹینسٹی، بڑا زبردست کانسیپٹ ہے ان کا. تو اس کے اوپر بھی آپ پڑھیں، وہ لکھتے رہتے ہیں اس بارے میں. تو یہ پاکستان کو اس کو امپلائی کرنا پڑے گا، تب جا کے پاکستان جیتے گا انشاءاللہ. اور امید ہے کہ جب ہم نیکسٹ ٹائم آپ سے بات کریں گے تو پاکستان میچ جیت چکا ہوگا. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردن بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراقسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، لیکن جاتے جاتے صرف ایک گزارش کروں گا کہ فلسطینی عوام کے لیے، فلسطینی بچوں خواتین کے لیے دعا تو ضرور کریں. باقی تو ہم کچھ کر نہیں سکتے، لیکن دعا ضرور کریں، اور جہاں جہاں پہ یہ بات کر سکتے ہیں وہاں پہ بات بھی ضرور کریں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.